बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, रमज़ान का महीना सियासी लिहाज से वैसे ही डल टाइम होता है। पीटीआई ने तहरीक चलाने का ऐलान किया था कि ईद के बाद बड़े ज़ोर शोर से आएंगे, उसका तो कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब है कि हुकूमत के लिए बिल्कुल कोई मसला नहीं है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, सत्ते खैर है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान में डल टाइम नहीं होता, और जब हम दुश्मनों से निमट लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारी नज़र अपनी तरफ पड़ती है, लड़ाई जारी रहती है। सही। मेरी हुकूमत की चंद शख्सियात से मुलाकात हुई गुज़श्ता 2 दिन के दौरान, और सेंस ये है कि एक बागियाना सोच जन्म ले रही है हुकूमत में। हाँ, हुकूमत शहबाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ पे तो रोबोट बनने का इल्ज़ाम लगा है। अच्छा, वो मैं आपको सुनवाऊंगा, बड़ा दिलचस्प है। और अगर शहबाज शरीफ रोबोट ही रहते हैं फिर तो घड़मस नहीं मचेगा, लेकिन अगर वो बागियाना सोच कहीं से भी शहबाज शरीफ में सराहियत करती हुई नजर आई तो आप ये जहन में रखें कि ईद के बाद तैयारी पकड़ें, एक नए किस्म की लड़ाई, एक नया किस्म का घड़मस और ताकत के हुसूल की लड़ाई होगी। सही। देखें, इस वक्त सीन क्या है? इस वक्त सीन ये है कि हुकूमत ये समझती है कि अब हम नागुज़ीर हैं, अब हमें कोई ख़तरा नहीं है, हम बिल्कुल अब ज़रूरत बन चुके हैं इस वक्त इदारों की, इस्टेब्लिशमेंट की, और हमारे बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। मुस्लिम लीग नून समझती है। उनको जो आखिरी ख़तरा था वो ये था कि अगर इंटरनेशनल प्रेशर आ गया बहुत बड़ा और अमेरिका से प्रेशर आ गया, तो बावजूद इसके कि इमरान खान, तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत सख्त महाज आ रही है, कहीं ये ना हो कि उस प्रेशर के अंदर, उसके नीचे, उसके दबाव को महसूस करते हुए कोई स्पेस निकलना शुरू हो जाए इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं, इमरान खान को रिलैक्स करने के लिए। और इमरान खान रिलैक्स होते हैं, इमरान खान जेल से बाहर आते हैं, केसेस ख़त्म होते हैं, तो फिर इमरान खान जेल के अंदर नहीं संभाला जा रहा, जेल से बाहर आ गया तो फिर, और वो भी ये कि उसके ख़िलाफ़ जो मुखासमत है उसमें कमी आ गई। सही। लेकिन जो पिछले तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजरा है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, 6-8 हफ्ते गुजरे हैं, उसमें एज सच मूवमेंट नहीं होती नज़र आई। फिर वो एक शरीफुल्लाह की हवालगी, उसके बाद मामलात हुए। तो अब हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि जनाब अब तो मामलात जो हैं वो बिल्कुल बेहतरीन हो गए हैं, इमरान खान का कोई इम्कान नहीं है, और उसके लिए इमरान खान के लिए प्रेशर भी नहीं आना। यहाँ पर भी इनकी जो जमातें हैं अपोजिशन की, उनको हमने फंसाया हुआ है और वो उनसे खुद अपनी पॉलिसी नहीं बन रही, तो अब हम हो गए हैं रिलैक्स। सही। ये वो टाइम होता है जिस वक्त आपको ये लगता है कि अच्छा हूँ साढ़े पल्ले की है। पहले तो आप हुकूमत चला रहे हैं जिस तरीके से भी, आपको पता है कि एक एडहॉक पॉलिसी के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब आप ये सोचते हैं कि यार ये टाइम गुजरना है, तो अब ये जो बागियाना सोच है ये कैसे आई है और इसमें मामलात क्या हैं। एक नंबर 1 उनको लगता है कि पीटीआई का चैप्टर जो है, और ख़ास तौर पे उसके बाद सोशल मीडिया पे जो जिस तरीके से तनकीद हुई है, तो इस्टेब्लिशमेंट के और तहरीक इंसाफ के दरमियान पैचअप का कोई चांस नहीं है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस हो चुका, लिमिट्स ख़त्म हो चुकी, और अब हमारे लिए हमारे अलावा कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। नंबर भी हमारे पास है, अगर हुकूमत चलानी है, नए इलेक्शन को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नया इलेक्शन हुआ तो फिर एक नई लड़ाई और नई चीज़ शुरू हो जाएगी, दोबारा से तहरीक इंसाफ की वेव चल पड़ेगी, उनकी सोशल मीडिया, तो उसका भी कोई इम्कान नहीं है, नो बडी कैन अफोर्ड दैट। तो अब ये सिस्टम ने चलना है, ये सोच है बाकायदा हुकूमती सर्कल्स में। और इस सूरत हाल में फिर आप बैठ कर देखते हैं, अच्छा हुकूमत में ज़ाहिर है कि तमाम चीज़ों का इल्ज़ाम और इनकम्बेंसी फैक्टर में एक नेगेटिव पब्लिसिटी आती तो हमारे हिस्से में उस तरीके से टारगेट पे पीपल्स पार्टी नहीं होती, दूसरे इत्तेहादी नहीं होते, तमाम का बोझ और मलबा हमारे पर है। लेकिन हमारे पल्ले है क्या? अहम तरीन जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये वजारतें हैं, ये चीज़ें, इनमें से हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। यानी है तो बहुत कुछ, लेकिन भाई पीसीबी हमारे पास नहीं है, इंटीरियर मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं है, फाइनेंस भी एक्चुअली हमारे पास नहीं है। ऐसा SIFC बन गई है, वो मईशत से लेके आपकी सरमायाकारी से लेके माइनिंग से लेके वो तमाम शुबे भी कोई हमारा उस तरीके से कंट्रोल नहीं है।
وہ میری ٹائم افیئر ہوتا ہے فلاں MQM کو منسٹریاں ملی نہیں ہیں, مگسی صاحب کو ملی ہوئی ہے, دوسرے لوگوں کو, پھر استحکام پاکستان پارٹی اون چودھری کے پاس بھی منسٹری ہے, کے پاس ہے, منسٹریاں گئی ہوئی ہیں, محکمے گئے ہوئے ہیں. تو پھر اب ہم نے اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ریزنٹمنٹ مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں نے انٹرنلی اور چند لوگوں نے ایکسٹرنلی بھی اس کا اظہار کیا کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو اب ایک اندر سوچ موجود ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ خطرہ تو ٹل گیا, ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کا خطرہ ٹل گیا, تو اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ کی جائیں. اب ایک معاملہ جس کو پیگ بنایا جا سکتا ہے عید کے بعد, اور بڑی ایکٹیو سوچ بچار چل رہی ہے ایک بڑی انکوائری کھولنے کے لیے, اور اس انکوائری کو کھولنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک نئی لڑائی شروع ہوگی. پھر کچھ لوگ ہیں, انٹرسٹ گروپس ہیں, ایک اپنے پہ سے ملبہ ہٹانے کے لیے یہ کام کیا جائے گا, خود کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ کام کیا جائے گا. چینی والے معاملے کی میں بات کر رہا ہوں. شنید یہ ہے کہ عید کے بعد اس پہ کوئی انکوائری کھولنے کے لیے ڈسکشن اندر چل پڑی ہے مسلم لیگ نون کے کہ یہ کھولیں اور کچھ معاملات کے اوپر جواب دیا جائے کہ اچھا بھئی ہم یہ نہیں اٹھا سکتے, یہ چیزیں یا تو ہمیں دیں, ہم نے سنبھالنا ہے, ہم نے کرنا ہے, یہ جو حکومت کے فیصلوں میں ان میں انٹرفیرنس ہے, یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم کی جائیں. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جو بڑا نازک اور خطرناک موقع ہوتا ہے. دیکھیں اصل میں یہ معاملہ جو ہے نا, وہ خاص طور پہ جو چینی کا معاملہ ہے, لوگ 1-2 روپے جب بڑھتی ہے نا اس کو تھوڑا سا ٹریولائز کر دیتے ہیں, اس کو کم سمجھ بیٹھتے ہیں. صحیح, ان کو لگتا ہے شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کبھی جا کے نا سرچ کریں. اچھا میں ایک چیز اور بتا دوں کہ شہباز شریف والے معاملے پہ نا ابھی ہم نے آنا ہے, روبوٹ ہونے کا جو الزام لگا ہے, اور طاقت کی حصول کی لڑائی کس طریقے سے چل سکتی ہے اور کہاں تک پہنچ سکتی ہے. چینی والے معاملے پہ وہ ایک ہم پہلے بھی ایک لطیفہ ہی ہے مشہور, وہ ہم اس کو ایک مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اپنی ویڈیوز میں, کہ ایک نا سلطنت تھی, اس کا ایک بادشاہ تھا, اور ظاہر ہے کہ سلطنت کے بادشاہ ہوتے ہیں. تو بادشاہ سلامت کے پاس نان بھائی آئے. نان بھائیوں نے آگے کہا کہ بادشاہ سلامت, نان جو ہے اس کی قیمت بڑھانی ہے, بہت سستا ہے. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ کتنی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا 15 روپے کا ہے نان, تو ہم 30 روپے کرنا چاہتے ہیں. سوری, انہوں نے کہا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں 20 روپے. صحیح. تو بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے, جا کے اعلان کر دو 30 روپے ہوگی قیمت نان کی. نان بھائیوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت سے ہم تو 5 روپے فی نان مانگنے آئے تھے, انہوں نے 15 روپے فی نان ہمیں دے دیا. بادشاہ سلامت نے کہا جاؤ ابھی اس کا فیصلہ آگے چل کے ہوگا. انہوں نے جا کے اعلان کر دیا, اپنے تندور کے باہر لگا دیا نان بھائیوں نے کہ بھئی 30 روپے کا نان ہوگا. وہ پوری ریاست میں لوگ سراپا احتجاج ہو گئے. بادشاہ کے محل کے باہر بھی ہے کہ کٹ کھڑا ہو گیا. اب ہم نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو ظلم ہے. انہوں نے کہا بلاؤ جی نان بھائیوں کو. پورے ملک کے نان بھائی ایسوسیشن کو اکٹھا کر لیا گیا. بادشاہ سلامت نے کچہری لگائی, عوام کی رداد سنی, انہوں نے اپنے دکھڑے سنائے. بادشاہ سلامت نے کہا دیکھیں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نان بھائی جو ہے نا وہ ریاست کی حکومت کی ہماری یہ بات مانے, اور عوام کو ریلیکس کرنے کے لیے 5 روپے قیمت کم کی جائے. 30 روپے بہت زیادہ ہے, 25 روپے قیمت ہوگی. عوام خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے, ڈھول بجاتے ہوئے رخصت ہوئی. نان بھائی جانے لگے تو بادشاہ سلامت نے کہا رکیں, رکو, 20 روپے کرنی تھی, 25 روپے کروا دی, 5 روپے ہمارا, 5 روپے تمہارا. اچھا اب یہ اب لطیفہ فٹ کرنے کی بات ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ سال ہر سال سے خان صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا, ایک انکوائری بیٹھی تھی کمپٹیشن آف کمیشن آف پاکستان, وہ شہزاد اکبر وہ فلاں ایک انکوائری ہوگی اور اس کی رپورٹ سامنے آئے گی. اتنا بڑا مافیا ہے. آپ جا کر نارملی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اعداد و شمار شائع کرتا ہے, آپ چیک کریں, آپ کو پتہ چلتا ہے ایک سال 6.8 ملین ٹن جو ہے وہ چینی پاکستان میں پروڈیوس ہوئی, یعنی کہ 6 ارب 80 کروڑ کلو صحیح چینی بنی. اسی طریقے سے 7 ارب بھی ہوتی ہے, یعنی 7 لاکھ ٹن بھی ہوتی ہے, اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے, پروڈکشن تھوڑی سی کم بھی ہوتی ہے, لیکن فلکچویٹ کرتا ہے یہاں پہ نمبر. تو اگر 6 ارب 80 کروڑ کلو چینی بنتی ہے, 1 روپے بڑھے گا, اگر 1 روپے قیمت میں اضافہ ہوگا
تو وہ 6 ارب 80 کروڑ روپے کا فائدہ ہے. بالکل صحیح. اور یہ ٹیکا لگتا کیسے؟ اس میں اسٹاکیا کماتا ہے, اس میں سٹا باز کماتا ہے, اس میں مل اونر کماتا ہے, یہ پوری چین ہے. کرشنگ سیزن کب ہوتا ہے آپ کا؟ نومبر میں سٹارٹ ہوتا ہے. کرتے کیا ہے؟ نومبر سے تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں, جو اسٹاک میں پڑی ہوتی ہے طلب اور رسد کی وجہ سے مہنگی ہو جاتی ہے, ستمبر اکتوبر میں کرائسس آتا ہے, بلیک ہوتی ہے, اس سے وہ پیسہ بناتے ہیں. جب آپ نے مل چلانی ہوتی ہے اس وقت آپ کس پرائس پہ لیتے ہیں؟ پہلے آپ گنے کے کاشتکار کو ذلیل کرتے ہیں, باہر اس کا وزن کم ہو رہا ہوتا ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے ٹرالیوں کے اوپر, لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, خریداری لیٹ ہو جاتی ہے, پیسہ ان کو اس طریقے سے نہیں دیا جاتا. جب آپ کا کرشنگ سیزن میں چینی پروڈیوس ہوتی ہے, فار ایگزامپل 90 روپے پہ پروڈیوس ہوئی, اب پورا سال اس کی پرائس 90 کے اوپر آپ مارجن رکھ لیں اپنا کہ آپ نے کتنا کمانا ہے, 5 روپے کلو کمانا ہے, آپ نے 10 روپے کلو کمانا ہے. وہ 90 روپے میں بننے والی چینی اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ ہی کے ملک کے رہنے والے 180 روپے, 200 روپے, 190 روپے, 170 روپے, 220 روپے, 230 روپے تک لے جاتے ہیں آپ پرائس. بالکل. ہوا کیا تھا, ایک میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جو شوگر مل ایسوسی ایشن ہے, یہ کارٹل ہے, اس کے سامنے بٹھا کے جناب وہ بریفنگ ہو گئی اور اسحاق ڈار کی کمیٹی بن گئی اور فلاں یہ فیصلے کریں گے, اور ان کو یقین دلا دیا. اس وقت کیا تھی قیمت؟ کو 140 روپے تھی جی کلو کی قیمت. اور طے یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اتنی چینی موجود ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کوئی شاید یہ دسمبر کی ابھی بات ہے, زیادہ دور کی بات بھی نہیں ہے, یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے, لاسٹ ایئر دسمبر میں ہوا تھا. اب یہ طے ہو گیا. جیسے یہ طے ہوا انہوں نے کہا جی آپ کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ قیمت جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کے باوجود بڑھے گی نہیں. اس پہ طے ہو گئے معاملات. آپ اندازہ لگائیں کہ ان تمام ایشورنسز کے باوجود, یہ ہر سال کی کہانی ہے, اس ملک کے ساتھ ہوتا ہی ہے. آپ نے ایکسپورٹ کیا, آپ نے اربوں ملینز آف ڈالرز آپ نے کمائے باہر بیچ کے, پہلے ایکسپورٹ سے کمایا. میں شہباز رانا کی بھی اس پہ سٹوری دیکھ رہا تھا, باقی لوگوں نے بھی اب اس پہ سٹوریز کی ہیں. اور اس کے بعد اب مارکیٹ میں ریٹ جو ہے وہ کہیں پر اسلام آباد اور کراچی میں ایوریج پرائس 180 روپے کلو چلی گئی ہے. پھر آپ دوبارہ بیٹھتے ہیں, اور بلیم ڈالا جا رہا ہے جو کریانہ سٹور والا ہے یا ویسے سٹور والا ہے اس نے بڑھا دیا. اب فرینکلی اسپیکنگ ہوا یہ ہے کہ دوبارہ آپ نے کمیٹی بٹھائی, اسحاق ڈار صاحب اور ان کی صدارت میں یہ لوگ بیٹھے, فارن منسٹر چینی بھی دیکھتے ہیں نا. اچھا, کان کی جگہ پہ ناک اور ناک کی جگہ پہ کان کام کر رہا ہے. ہاں, وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. اچھا, انہوں نے بٹھا کے جناب وہ میٹنگ کی اور اس میں یہ طے ہوا کہ اچھا جی ایسا کرتے ہیں کہ 164 کر دیتے ہیں. صحیح, کیونکہ مل اونرز کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو پرائس کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ 172 روپے ہے. کچھ اس قسم کی کہانی چل رہی ہے. لیکن ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, اس تمام معاملے میں اس کو اگر آپ حصے بکھرے کرنے کے بجائے فگرز لوگ جا کر ویریفائی کر سکتے ہیں, اس پہ ایکسٹینسو پڑھ سکتے ہیں, اس پہ رپورٹس موجود ہیں, ماضی کی رپورٹس موجود ہیں. وہی مل اونرز ہیں, وہی سیاسی خاندان ہیں, اس میں خود شریف خاندان کا بھی شوگر کے معاملات میں ہے, میڈیا اونرز ہیں جن کے شوگر انڈسٹری میں معاملات ہیں, آصف علی زرداری ہیں, باقی جو ہیں وہ سیاستدان ہیں. آپ چلے جائیں تانلیہ والا میں کس کی ہیں, کس کی جناب وہ جھنگ اور ان کے ایریاز میں, حالیہ میں کس کی, آپ کو پتہ چلتا جاتا راہ والی شوگر مل, وہ رمضان شوگر مل اور فلاں شوگر مل, یہ سارے. پھر اس کے بعد سندھ کے معاملات ہیں. آپ ہمیشہ ایک آرٹیفیشیل کرائسس کریٹ کرتے ہیں. وہ پہلے انہوں نے الزام, ان کے پاس ٹارگیٹ موجود تھا, آصف علی زرداری پہ ڈال دیا تھا. آپ کو یاد ہے نا کہ لڑائی ہوئی تھی پی ڈی ایم کے آخری وقت میں آ کر کہ وہ تو آصف علی زرداری نے کہا تھا ایکسپورٹ کریں, بالکل ایسے, تو وہ ان کی سجیشن تھی, اب وہ ایکسپورٹ کر دیا, اب شارٹیج ہو گئی. لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ثناء اللہ نے ایک انٹرویو دیا تھا, اب جو قیمت مقرر ہوئی ہے یہ 19 روپے زیادہ ہے. صحیح, پاکستان میں اگر 6 ارب 80 کروڑ چینی پروڈیوس ہوتی ہے, اور اب فار ایگزامپل اس وقت سمجھ لیں کہ سٹاک کم ہو کے ہم مڈ ایئر میں آ چکے ہیں, نومبر میں چلیں کرشنگ سٹارٹ ہوئی تھی, اس وقت بنا ہاف بھی رہ گیا ہو, آپ اندازہ لگا لیں 3, اگر آپ سمجھ لیں کہ 3 ارب کلو چینی موجود ہے, تو 1 روپے بڑھتا ہے تو 3 ارب روپے کوئی کما لیتا ہے. اور اگر 19 روپے بڑھتی ہے تو 19 روپے بڑھتی ہے تو 19 کو 3 سے ضرب دے دیں, میری تو ضرب تقسیم خراب ہے, کتنے ارب روپے بنتے ہیں. صحیح, آپ اندازہ لگائیں تقریباً 57 ارب روپے, 56-57 ارب روپے عام عوام کی جیب سے نکال کے, اور پتہ بھی نہ چلے, اور توجہ بھی نہیں جاتی اس طرف.
تو یہ حکومت کی یہ گورننس ہے اور یہ ان کی کہانی ہے. یہ تو جب سے آئے ہیں یہ دوسری تیسری مرتبہ ہو گیا, 2-3 سال گزرے ہیں, دونوں تینوں سالوں میں یہ کہانی سامنے موجود ہے. اب یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر اب کچھ باغیانہ سوچ جو ہے وہ جنم لینے لگی ہے کہ دیکھیں ایک تو شوگر والے معاملے کے اوپر لوگوں کی جب تنقید بڑھتی ہے یا میڈیا میں تنقید بڑھتی ہے تو ہمارے طرف بھی آتے ہیں, تو ایک انکوائری بھی کھلے گی. کچھ اب ہو سکتا ہے کہ یہ ایورٹ ہو جائے, لیکن ایک گھڑمس جو ہے وہ ہونے والا ہے کہ اگر آپ نے جہانگیر خان ترین کو یا باقی جو لوگ ہیں اس کارٹیل کو کرنا ہے, ان کے کنیکشنز بہت زیادہ ہیں, اور پھر آپ پاور سٹرگل میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اہم وزارتیں جو ہیں ان کو کسی طریقے سے واپس اپنی سپیس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جائے کہ بھئی حکومت تو ہمارے نام پر ہے, مسلم لیگ نون ہے, یہ جب بھی جائے گی اس کا جتنا بھی ملبہ ہے یہ سب کچھ ہے وہ ہم نے اٹھانا ہے, اس میں تو ہمارا حصہ دار کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہے گی ہمارے پاس تو آئی نہیں ہوتے ہیں, ایم سی ایم کو نے تو اس کا تو اسکوپ آف الیکشن اور اسکوپ آف سیاست ہی مختلف ہے, باقی سب کا تو ہمارا کیا ہوگا. تو ہم مزے تو لیں نا, اگر مزے بھی نہ لیں, گناہ بے لذت ہے کہ آپ کی منسٹریاں اور یہ سب کچھ کوئی اور انجوائے کر رہا ہے اور آپ جو ہے وہ اپنا حکومت کے تمام تر, تو وہ اب حکومتی سرکلز میں اس وقت یہ بات چل رہی ہے کہ عید کے بعد ایک انکوائری ہونی ہے اور اس انکوائری کے نتیجے میں کچھ ایک معاملات ہونے ہیں, پھر اس کی فائر فائٹنگ کے لیے آگے چلے گا معاملہ اور پھر اس پہ بات ہوگی ایونچولی کہ کچھ ہمیں بھی ملے اور ہمیں ہمارا حصہ جو ہے ساڈا حق ایتھے رکھ والی کہانی. لیکن اس سارے معاملے میں نا میں روبوٹ والی دیکھیں, اگر تو اس میں شہباز شریف صاحب قائل ہو گئے اس باغیانہ سوچ کے, میں اسے باغیانہ وہ عذرائے مذاق عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں کیونکہ سسٹم میں مطلب یہ درست سوچ نہیں ہے, یہ درست سوچ ہے. اچھا ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر جماعت میں, ہر جماعت میں ایسے لوگ, وہ پھر جماعت سے باہر کھڑے ہوتے ہیں. نہیں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. آپ کو یاد زبیر صاحب باہر کھڑے ہیں, آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب کے دور میں جہانگیر خان ترین جماعت سے باہر کے بارے میں یہ لگتا تھا کہ جہانگیر ترین ہی تو اصل میں شوگر ہے, کنگ ہے, اور ان کی اپنی جماعت نے درمیان میں سے یہ اس شوگر والے معاملے پہ بہت سارے لوگوں نے آوازیں اٹھائی. میڈیا کو بھی چیزیں دیتے ہیں اور وہ دیتے ہیں, خیر اپنے اس کی وجہ سے اپنے معاملات کی وجہ سے دیتے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کیا ایسا کر پائیں گے؟ جب آپ اس سوال کے اوپر غور کرتے ہیں نا, تو میں ابھی سن رہا تھا, حالانکہ معاملہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے تھا, لیکن وہ منیب فاروق صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ بڑا ریگولرلی اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہیں, ان کانٹیکٹ ہیں, پنڈی میں ہائی لیول بندے سے بات ہوئی, فلاں پہ ہائی لیول بندے سے بات ہوئی. وہ جو شہباز شریف پہ نقشہ کھینچ رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ جس طرح, اچھا نہیں وہ آنند بینرجی کا معاملہ تو اور تھا, منا بھائی MBBS میں کہ سبجیکٹ نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے, وہ تو بالکل ہی نہیں, وہ کسی کے کہنے پہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے شہباز شریف کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ شہباز شریف کیوں نہیں کر سکتے, ہل نہیں سکتے ان کی مرضی کے بغیر. سن لیں انہوں نے کیا کہا. میں ہمیشہ کہتا ہوں, دیکھیں جی پہلے حکومتیں, آپ نے سنا ہوگا کہ سلسلہ چلتا تھا کہ جی یہ سیم پیج ہے جی, یہ سیم پیج پہ چل رہے ہیں جی, بالکل ایک صفحے پہ. اب وہ پیج نہیں ہے, اب ہے سلیبس, جس سلیبس پہ چل رہا ہے. جیسے اسکول میں نہیں ہوتا, آپ کے بچے جب پڑھتے رہے تو ایک سلیبس ملتا ہے آپ کو, کورس آؤٹ لائن ملتی ہے کہ اس پہ آپ نے معاملات کو چلانا ہے. دیکھیے یہ میں جب شروع میں بھی میں آپ کے پاس حاضر ہوتا رہا ہوں, میں کہتا رہا ہوں کہ اب جو آپ کے پاس ایک جو نظام ہے یہ ہائیبرڈ پرو میکس ہے. اس کے پہلے ہوتا تھا کہ آپ کو پاکستان کی جو ہم ایک سیکورٹی سٹیٹ ہے, مطلب ہر ایک کو پتا ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ جو لیڈ ہے وہ نیشنل سیکورٹی کے اداروں کی ہے, وہ پہلے بھی تھی خیر, اب بہت زیادہ ہے. سو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, لیکن وہ کسی بھی معاملے میں وہ کسی بھی چیز کو وہ نہیں کنٹیسٹ کریں گے کہ جی اس میں اتفاق رائے یا معاملات, وہ اس کو اسی زاویے سے دیکھیں گے جو زاویہ انہیں کہا جائے گا کہ آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں. یعنی شہباز شریف صاحب بقول منیب فاروق کے کٹھ پتلی ٹانگے میں بندھا ہوا وہ گھوڑا ہے جس کی باگیں کوچوان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور آنکھوں پہ کھوپا, اینک, اردو میں اینک, پنجابی میں کھوپا لگا ہوا ہوتا ہے, اور کوچوان رسی جہاں کھینچتا ہے, باغ جہاں کھینچتا ہے, اس کا منہ اس طرف ہو جاتا ہے, وہ وہیں دیکھتا ہے, اس کو لیفٹ رائٹ دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی, اور اس میں وقت اس کی اوقات بھی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ادھر ادھر دیکھ لے. وہ انہوں نے بیسیکلی کہا کہ وہ جو شہباز شریف ہیں وہ تو ایک روبوٹ ہے,
انہیں تو جو کہا جائے گا ان کے سسٹم میں جو فیڈ کیا جائے گا وہ وہی کریں گے. لیکن اگر تو شہباز شریف صاحب جو ان کی پارٹی کے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب تو ہو گیا نا سب کچھ, لڑائی بھی ہو گئی, ختم ہو گیا وہ خان صاحب والا معاملہ, ان کو لگتا ہے کہ ایک تھریٹ ختم ہو گیا, حالانکہ کچھ اور وائبز بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہیں, ان پہ پھر بعد میں بات کریں گے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں اب کوئی بھی کیپچر کریں چیزوں کو, کوئی منسٹریاں, کوئی عہدے, کوئی ڈپارٹمنٹس, اور یہ جو اصل مکھن ملائی والی چیزیں ہیں یہ کسی اور کے پاس ہیں, انہوں واپس لے کے آؤ. اگر وہ اسٹرگل میں پڑ جاتے ہیں عید کے بعد اور یہ چینی والی انکوائری بھی کھل جاتی ہے تو دونوں صورتوں میں عید کے بعد بھی میڈیا کے پاس بیچنے کے لیے, ہمارے پاس ویڈیوز کرنے کے لیے بہت منجن موجود ہوگا. وہ ڈل ٹائم جو ہے وہ نہیں آئے گا, اپوزیشن لائے یا نہ لائے یہ حکومت خود لے کے آئے گی. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.